अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द हकीकत विद मोना आलम। नाजरीन, एक मरतबा फिर से कौमी एक्शन प्लान किस तरह से शहर हासिल हद तक इम्प्लीमेंट हो, इसके अमल दरामद पर फिर से एक बहस छिड़ चुकी है। अपोजिशन, हुकूमती अरकान, हर कोई इसमें अपना एक नैरेटिव रखता है, हर कोई इसमें इनपुट डाल रहा है। लेकिन नाजरीन, हमें याद आता है कि जब पाकिस्तान भारत जो अभी हालिया कशीदगी हुई है, इस कशीदगी के दौरान काफी हद तक हमें आइस मेल्टिंग नजर आई थी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, बिलखुसूस पार्लियामान में। बल्कि हमारे ही प्रोग्राम में बहुत सारे हुकूमती और अपोजिशन के जो लीडरान हैं वो ये बात ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पे कहते थे, उसको देखते थे कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पे नजर आती है। लेकिन नाजरीन, अब हम एज वी स्पीक वही खट्टी मीठी कड़वी नोक झोंक और वो बयानबाजियां दोनों इतराफ से इस वक्त एज वी स्पीक जारी हैं। कौमी असम्बली में ये तमाम सिलसिला तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी धुआंधार तकरीर की और फिर उन तकरीर पे जो रिएक्शंस आए। और अब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की हम बात कर रहे हैं तो जनाब बिलावल की ये तकरीर का सिलसिला अभी तक एज वी स्पीक जारी है। कल भी उन्होंने जब बात की, आज भी जब बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, तो मोर और लेस उन्होंने उन्हीं तमाम नुकात को दोहराया जो उन्होंने नेशनल असेंबली पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर बात की थी। और बैंड आउटफिट्स पे जो बहस छिड़ चुकी है, हर किसी को उस पे देखने का या उसके अमल दरामद के एतबार से उसको डिस्कस करने का अपना नजरिया है। नाजरीन, होना भी चाहिए। यकीनन जब बहस होगी तो तभी इफेक्टिवनेस से, डिस्कशन से हम लोग बेहतर सोल्यूशन शायद बात के निकाल पाएंगे। और नाजरीन, पहले तो ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बातें हैं फिर से वो जोर पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन नाजरीन, क्या पीपल्स पार्टी इससे पहले कभी भी किसी सियासी इंजीनियरिंग का या इस तरह के किसी एंडेवर का हिस्सा नहीं रही? ये सवाल भी उनसे पूछना चाहिए। नाजरीन, दूसरी बात ये कि नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हुए बिलावल भुट्टो साहब जब बात करते हैं तो हमेशा फेक अकाउंट्स का जो केस चल रहा है पीपल्स पार्टी के की अरकान के खिलाफ, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब भी शरीक हैं, उस केस का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमेशा इस केस का, इस फेक अकाउंट्स केस का जिक्र आता है। साथ साथ स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी, उनके अरेस्ट का बार बार जिक्र आता है। तो नाजरीन, ये क्या कनेक्शन है कि जब हम कौमी एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन पर बात करते हैं तो इन केसेस का, इन लीगैलिटीज का उससे क्या जो तार है वो जुड़ता है, या क्या ताना बाना है इन बातों का? इस पे भी हम रोशनी डालेंगे कि क्यों बार बार इनका किस्सा कलेक्टिवली किया जाता है। 18वीं तरमीम का भी किस्सा एक वैसा ही है जो कि कलेक्टिवली किया जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल है वो भी हम जब बात कर रहे हैं तो उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑल्दो इन्हीं मेडिकल ग्राउंड्स पे अल अजीजिया रेफरेंस में जो उनको सजा हुई है उस बेल एप्लीकेशन को उन्होंने रिजेक्ट किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है नवाज शरीफ साहब ने और अब ये अपील एक्सेप्ट हो गई है। अब इसकी सुनवाई जल्द ही शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में। इसमें भी हम देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन नाजरीन, अमिडस्ट ऑल दिस, ये तमाम पॉलिटिकल सियासी बयानियों के हम देखते हैं कि फौजी अदालतों का किस्सा वैसे का वैसे जूं का तू है। मिलिट्री कोर्ट्स में एक्सटेंशन उनकी मुद्दत में अभी भी पार्लियामेंट से सीख की जा रही है। तमाम इन जमातों का, सियासी जमातों का बड़ा वाज़ेह किस्म का स्टैंड मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन पर आ चुका है। तो अब इस बारे में क्या बनेगा नाजरीन? क्या हम इसमें इन तमाम सियासी बयानियों के साथ साथ अपोजिशन और हुकूमती अरकान में चलती हुई जो एक नोक झोंक है उसके साथ साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौमी एक्शन प्लान जो 2015 में तश्कील दिया गया था, अभी भी हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर जोर देते हैं, तब भी देते रहते थे, लेकिन कुछ भी ऐसा खास तौर पे सिविल कंपोनेंट्स जो इस प्लान के हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के एतबार से नहीं हुआ? क्या अब हम इसमें कोई ब्रीदर ऑफ फ्रेश एयर एक्सपेक्ट करें या ना करें, या फिर ये फिर से भूल होगी हमारी? इस पे भी हम बात करेंगे नाजरीन। फौजी अदालतों के टेन्योर के एतबार से भी और इन तमाम मामलात, इन केसेस की इम्प्लीकेशंस, इनकी लीगैलिटीज और जो पॉलिटिकल इसका आउटलुक है उस पर भी हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे पास कल जो हमने ब्रीफली थोड़ा डिस्कस किया था पंजाब असेंबली के बिल के हवाले से, वो भी हम ऑन टेबल रखेंगे और बड़ी पर्टिनेंट गुफ्तगू में हम लोग तज्जिया तबसरा भी इसमें शामिल रखेंगे एज वेल एज द पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स। नाजरीन, मुझे यहाँ पर इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है आरिफ चौधरी साहब ने। माहिर कानून है आप, फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। शुक्रिया चौधरी साहब अपनी तशरीफ आवरी का। लीगल एस्पेक्ट्स पे आप मजीद रोशनी डालिएगा हमारे साथ एज वेल एज ऑफ कोर्स ऑन द रिमेनिंग मैटर्स। जावेद सिद्दीक साहब
تشریف فرمائے ہمارے ساتھ سینئر صحافی ہیں آپ, ریزیڈنٹ ایڈیٹر نوائے وقت. شکریہ جاوید صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا. تمام تجزیے تبصرے آپ کے جو ہمارے پاس آئیں گے آئی ایم شیور کہ ہمیں بہتر رہنمائی دیں گے ان تمام موضوعات پہ. فیصل کریم کنڈی صاحب سینئر کی امپورٹنٹ لیڈر فرام دا پاکستان پیپلز پارٹی, فارمر ڈیپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں. شکریہ فیصل صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا. ہم ان تمام نیریٹوز پہ بھی بات کریں گے اور جو اس کی ناظرین نیشنل ایسنس ہے یا اسپرٹ ہے کہیں وہ تو نہیں کھو رہی ہے ہماری اپنی سیاست کے بیچ میں, ان سیاستوں کے بیچ میں. فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے فرام کراچی, حزب اختلاف ہیں سندھ اسمبلی اور خاص طور پہ پی ٹی آئی سندھ پی ٹی آئی کراچی کے ون آف دا اسٹالورٹس ہیں. he'll shortly join us from کراچی. لیکن بات شروع کرتے ہیں چودھری صاحب آپ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, ایک تو اس کے لیگل امپلیکیشنز تو اپنی جگہ ہیں, پھر ملٹری کورٹس میں آپ کو ایکسٹینشن بھی کرنی ہے, ان دونوں پہ آپ انیشل کمنٹس دیجیے گا. ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن, ساتھ ساتھ یہ تمام جو لیگیلٹیز چل رہی ہیں ان سیاسی اپوزیشن, بالخصوص اپوزیشن کے خلاف, پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی. ان کا بڑا گہرا نیکسس ہے دونوں باتوں کا. لیکن سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ ملٹری کورٹس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. ملٹری کورٹس کی ضرورت زیادہ تر ایسے حالات میں پیش آتی جسے ہنگامی یا جنگی حالات کہتے ہیں. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ ایک اب دہائی ہونے والی ہے جب سے بہت خوفناک قسم کی انٹرنل انسرجنسی جو ہے وہ جاری ہے, اور پاکستان کو جتنا نقصان اس کی وجہ سے اندرونی طور پر ہوا ہے شاید بیرونی طور پر اتنی بات ابھی تک نہیں ہوئی. یعنی بہت زیادہ تباہی آئی اور اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ہمارے پاس, اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک یعنی جو ساری ہماری کمی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم عدالتی نظام کو بالکل کمپیٹیبل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. باتیں بہت ہوئی ہیں اب عدالتی نظام کے بارے میں, لیکن اس کی وجوہ جو بھی ہیں, وجوہ بھی سب کو پتا ہے, لیکن شاید یہ پرائیورٹی کبھی کسی کی اس طرح ابھی تک رہی نہیں. ورنہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از دی فرسٹ پلر آف گڈ گورننس. اگر کسی حکومت نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے, دنیا کے سامنے بتانا ہے, منوانا ہے کہ جی میری بڑی گڈ گورننس ہے, تو اسے اپنا عدالتی نظام درست کرنا چاہیے. لہذا اب ایک طرف تو وہ عدالتی نظام کو درست کرنے کی باتیں ہیں جو صرف باتیں ہیں, اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف پاکستان کو یہ اندرونی خطرات جو بیرونی دشمنوں کے ذریعے بھی ہیں, تو اس کا علاج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس میں ہے. اور اب تک ملٹری کورٹس نے جو ڈیلیور کیا ہے اس کی وجہ سے کافی فرق بھی پڑا ہے دہشت گردی میں, کیونکہ ایک پورا کمپوزٹ سسٹم ہوتا ہے, پیکج ہوتا ہے. ملٹری جو ہے اگر وہ آپریشن کر رہی ہے تو وہ توقع یہ کرتی ہے کہ یہ سزائیں جو ہے اور ٹرائل جو ہے وہ بھی کرے چکے, اگر اسے اس کے ساتھ اگر ان کانفیڈنس ود آل دس نہیں ہوگا تو پھر وہ افیکٹو نہیں ہوگا. یہ بتائیے چودھری صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا سویلین جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں لیپسز کی وجہ سے ہمیں اس کی نوبت آتی ہے کہ ہم بار بار ان کو ایکسٹینشن دیتے ہیں. اپوزیشن کا پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا اس مرتبہ ہم نہیں اس میں آمادہ ہوں گے. ہم کس کا یہ فالٹ ہے, کس کا لیپس ہے؟ ہمارے اپنے جوڈیشل سسٹم کو یہ لوگ کیوں ریویمپ نہیں کرتے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ جتنے بھی گورنمنٹس نہیں ہیں, کوئی گورنمنٹ یعنی سینے پہ ہاتھ مار کے یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ دیکھیں جناب ہم نے اس سسٹم کو درست کرنے کے لیے یہ کیا. مثلا سب سے امپورٹنٹ جو حوالہ دیا جاتا ہے یا وہ کہا جاتا ہے کہ جی گواہ جو ہے ان کو پروٹیکشن نہیں ہے. کون سی گورنمنٹ ہے آج تک جس نے گواہوں کی پروٹیکشن کے لیے ذرا بھی کوشش کی؟ جج کو پروٹیکشن. اچھا ججز جو ہے ججز, اچھا پھر ججز کی کورٹس آپ دیکھیں کہ جس طرح کی کورٹ کا سسٹم ہے, اگر وہی ساری فیسلٹیز اور اس طرح فول پروف نظام جو آپ ملٹری کے پاس ہے اگر آپ اپنے انسداد دہشت گردی کی کورٹس کو مہیا کریں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی نتائج نکل سکتے ہیں. کیوں, کیا کنائیونس ریزن بتائیں سر, کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو ایک عرض کروں, کنائیونس سے زیادہ ایکویسنس ہے. اچھا, یعنی مطلب یہ ہے کہ میں جتنی بھی گورنمنٹس آتی ہے نا, دعوے ان کے بہت ہوتے ہیں, لیکن جب وہ گورنمنٹ میں آ جاتی ہیں تو پھر اتفاق اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جس طرح جن کا آپ اشارہ کر رہی ہیں. جی
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ول کی کمی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ ایسی رہے گی. کوئی اس پہ ایکسپیکٹیشن اچھی لگا لیں ہم جاوید صاحب, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ویسے ہی معاملہ رہے گا؟ اور ناظرین, مجھے بتایا جا رہا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب بھی اب ہمارے ساتھ کراچی سے وایا دا ٹی وی یو لنک تشریف فرما ہے, اپوزیشن لیڈر ان دا سندھ اسمبلی اینڈ اسٹالورٹ ان دا پی ٹی آئی, پرٹیکولرلی پی ٹی آئی سندھ, پی ٹی آئی کراچی. ویلکم شمیم صاحب. فردوس صاحب, آپ کی تشریف آوری کے لیے میں آپ کی جانب آتی ہوں, لیکن پہلے جاوید صاحب کا اس میں ویو آ جائے, پھر آئی گیٹ بیک ٹو یو, ریورٹ ٹو یو, اینڈ دین فیصل صاحب. جاوید صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, یہ کنائیونس ہم ایکسپیکٹ کریں گے ایسے ہی چلتا رہے گا سلسلہ, یا کوئی ہمارے لیے بھی کوئی ریلیف ہے اس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل سسٹم پاکستان کا جو نارمل ہے اس کو ریویمپ کرنے کی بڑی ضرورت ہے, اور ایک عرصے سے یہ محسوس کیا جاتا تھا, خاص طور پہ جو ٹیررزم ہمارے ملک کے اندر ہوا پچھلے 8-10 سال میں. کہتے ہیں کہ 70 سے 80 ہزار لوگ اس میں سیکورٹی فورسز کے, عام شہری, پولیس اور دوسرے لوگ مارے گئے, شہید ہوئے. تو ان کو جو سزا دینی تھی, جو لوگ اس میں ملوث تھے, جو ٹیررسٹ تھے, جو ریڈیکلز تھے, ان کو جو سزا دینی تھی جوڈیشل سسٹم کے ذریعے, وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھا. اور ملٹری نے خاص طور پر یہ جو پشاور کے اسکول پہ حملہ ہوا تھا, آرمی پبلک اسکول پہ, اس کے بعد یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا اور ٹیررسٹ کو اسی طرح سے آزادی رہی اور وہ یہ اپنی چوائس کے مقام پر اپنے لوگ ٹارگٹس کو ہٹ کرتے رہے, تو پاکستان میں کبھی بھی یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. تو پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی, نیشنل ایکشن پلان بنا, اور اس کا یہ حصہ تھا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ہوں گی, کیونکہ ملٹری کورٹس جو ہے وہ سزائیں دے رہی ہیں, ان میں جو لوگ ٹرائل ہوتا ہے اس میں ان کے بچنے کے امکانات کم ہوتے ہیں. اس لیے یہ افیکٹو ہے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا افیکٹ بھی ہے. افیکٹ یہ ہے, آپ ان جماعتوں سے اگری کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اب ہم ملٹری کورٹس کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے؟ آپ کے بالکل ساتھ بیٹھے فیصل صاحب کی جماعت میں جی یہ انہوں نے کہا پی ایم ایل این کی بھی کچھ ریزرویشن ہیں, لیکن بٹ آئی تھنک ان کو اگر یہ جوڈیشل سسٹم جو نارمل ہے اس کو زیادہ افیکٹو کر دیں اور ڈیلیور کرنا شروع کر دیں, خاص طور پر آن دی فرنٹ آف ٹیررزم, تو لوگ یقیناً ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن اگر وہ ڈیلیور نہ کر پائے, جو عام ہمارا نارمل جو جوڈیشل سسٹم ہے, جو عام عدالتیں ہیں, اگر ان سے یہ ٹیررسٹ اور یہ انتہا پسند چھوٹتے رہے, بری ہوتے رہے, تو پھر یہ بڑا انفیکٹو ہوگا. بٹ سر, دس از جسٹ ناؤ. اس میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ ان کو پہلے ریویمپ کریں پھر آپ آئیں, ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کنڈی صاحب کو پتا ہوگا, بٹ آئی تھنک جو لوگ کنسرنڈ ہیں یا ریلیونٹ ہے, پروبیبلی دے آر ان ٹچ ود دیم, اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ آپ ہمیں ایک ایکسٹینشن اور دے دیں تاکہ ہم مکمل طور پر ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کو یہاں سے ایلیمینیٹ کر دیں. ٹھیک ہے فردوس صاحب, یہ بتائیے گا, آپ کا بھی اس پہ ویو ضروری ہے, لیکن سنس ہی از ایڈریسڈ پیپلز پارٹی, میں پہلے ان کا موقف اس میں شامل کروں, پھر آپ کی طرف آتی ہوں کہ آپ کی شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں پتہ ہے بڑے روابط کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے وہ ایک پیس میکر رہے ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان. فیصل صاحب, کیا ریزرویشن ہے آپ کی؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا, بلاول صاحب ہر مرتبہ اپنے کیسز کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ قومی ایکشن پلان میں فیک اکاؤنٹس اور یہ آغا سراج درانی کا اریسٹ, یہ تمام چیزیں کیسے شامل ہو جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا دیکھیں, آپ نے جو جوڈیشری کے حوالے سے کہا کہ آرمی کورٹس کے حوالے سے, دیکھیں جب اے پی ایس ہوا, جیسے ابھی ذکر کیا جائے, تمام آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور آرم فورسز سارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ تھی, اور یہ تہیہ کیا کہ ہم جو ہے اکٹھے ہو کے اس کا وہ کریں گے. اور اس میں وہی بات ہوئی کہ جوڈیشری میں تھوڑے سے فلاز ہیں, جس طرح جو گواہ ہیں یا باقی چیزیں ان کے بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آرمی کورٹس ہوں جو کہ ایک اسپیڈی کورٹس ہوں گے اور سزائیں دیں گے, اور اس دوران یہ فیصلہ ہوتا کہ نیب کے تھرو ہم جو ہے وہ اپنے عدالتوں کے نظام کو اسٹرکچر کو ٹھیک کریں گے. اور دس از دی مطلب ہے کہ عارضی باڈی ہے, مطلب ہے کہ اور اس کے بعد جو ہم واپس ڈائیورٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں انفارچونیٹلی, کیونکہ نون کا نون کا کوئی نمائندے, ان کی پورے دور حکومت میں پھر اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ابھی بھی 6 مہینے کیونکہ نئی حکومت ابھی آئی ہے, اس نے بھی اس پہ کوئی ایسی میٹنگز یا کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے ہم دیکھ سکیں کہ یہ واقعی اس کے لیے ہم جا رہے ہیں. اسٹینڈ اسٹل کی پوزیشن ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اس کو افسوس نہیں کی, کیونکہ آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ہو. اگر آپ کو ایشورنس دے دیں کہ ہم کریں گے اپنا سول جوڈیشری سسٹم ریویمپ, تو آپ مان جائیں گے؟ ایشورنس تو بہت سی چیزوں پہ پہلے بھی بات ہوئی, لیکن بات یہ ہے کہ کیا ایشورنس پہ بھی نہیں مانیں گے؟ نہیں, مطلب ہے کہ یہ تو پارٹیز کے اوپر میٹنگ کری ڈیسائڈ, لیکن ابھی تک جو پارٹی کا جو فیصلہ ہے کہ ہم
ملٹری کورٹس کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں اس کے. رائٹ. اور جہاں تک آپ نے بات کی کل چیئرمین بلاول صاحب جو ہیں وہ سندھ اسمبلی گئے تھے کہ وہ ملک سے باہر تھے. انہوں نے ملاقات کی آغا سراج درانی صاحب کے ساتھ, وہاں پر اس کے بعد پریس کانفرنس کی. تو اس ایشو کو انہوں نے ڈیفینیٹلی ٹیک اپ کرنا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ احتساب نہ کریں, احتساب کریں لیکن انتخاب نہ کریں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ صرف آپ بالکل پیپلز پارٹی سے شروع کریں. یہ عہدہ کی پیپلز پارٹی احتساب سے بچنا چاہتی ہے, یہ کرنا چاہتی ہے, لیکن ہم صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ پی کے میں جو انکوائریز ہوئی ہیں ان کو آپ نے بند کر دیا الماریوں میں. آپ مجھے بتائیں کہ جو ایک زمانے میں پچھلی حکومت بھی تھی, چل رہا تھا ایک خیبر بینک اسکینڈل, مالم جبہ اسکینڈل, ہیلی کاپٹر کیس, بی آر ٹی کو بھی آپ دیکھیں کہ ایک نہ ختم ہونے والا منصوبہ, تو اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں ہے. ایسڈ بیونڈ مین پہ تو آپ ادھر لکھتے ہیں, لیکن کے پی میں ایسڈ بیونڈ مین, پھر آپ آرکیولوجی کو دیکھیں اس کا جو آ گیا, پھر یہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پر علیحدہ سلوک ہو رہا ہے, اور جہاں پر پی ٹی آئی مخالف حکومت ہے وہاں پر علیحدہ سلوک ہو رہا ہے. تو پھر ہم وہ آپ کو پتہ ہے, فوراً میں ابھی فردوس صاحب سے پوچھوں گی, وہ کاؤنٹر میں آپ کو بتائیں گے کہ علیم خان کے ساتھ جس طرح سے ان کو پھر ہٹایا گیا, ان کا استعفیٰ بھی آیا. دیکھیں مالم جبہ کا رپورٹ ہی ختم ہو گئی, اس کے بعد آپ نے ڈی جی نیب کو چینج کر لیا, کے پی کے کا ڈی جی نیب بھی چینج ہو گیا. جی چینج. تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں فیکٹرز. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک 38 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ابھی 100 ارب تک پہنچ گیا. اب پتہ چلا کہ جی بسیں بڑی ہیں, سڑک چھوٹی ہے, دوبارہ اکھاڑو اور دوبارہ بناؤ. اب وہاں کے انجینئرس کدھر ہیں, وہاں کے مطلب ہے کہ کنسلٹنٹس کدھر تھے, مطلب کوئی انجینئر بھی تھے کہ انہوں نے یہ بڑا انٹرسٹنگ سی بحث ہے فردوس صاحب. دیکھیں جب آپ آپ مطلب اے کے خلاف اگر آپ بولیں کہ پرسن اے نے یہ کیا ہے, تو وہ پرسن اے آپ کو کہتے ہیں نہیں پرسن بی نے بھی یہ سب کیا ہے, تو آپ پرسن بی کو پکڑیں. تو یہ تو ہم ایک وشیس سائیکل میں پھنسے رہتے ہیں. اس کا حل ہے, بڑا سمپل سا حل ہے, کال آؤٹ دا پرنسپل. جس نے چوری کی اس کو پکڑے, ختم ہوئی. ایک ٹائم فریم بھی فکس کر لیں. ہم تو نہیں اس پہ اعتراض کرتے. وائی ایکیوز ایچ ادر, اس میں تو کوئی ہے کہ اس میں کیا فیصلے کا فائدہ کہ کس کا رنگ زیادہ کالا, وچ پاٹ کالنگ دا کیٹل بلیک اور دا پین کالنگ دا کیٹل بلیک, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. کرپشن کا خاتمہ کیسے ہوگا کہ جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں ان کو سزائیں دی جائیں, اور میں تو کہتا ہوں عبرتناک سزائیں دی جائیں کہ آئندہ لوگ سوچے نہیں. اچھا, اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے کا معاملہ ہو, بٹ دیر شوڈ بی نو کمپرومائز آن دا پرنسپل. چاہے وہ تحریک انصاف ہو, پیپلز پارٹی ہو, پاکستان مسلم لیگ ہو, یا کوئی اور جماعت ہو. آپ نے ایک دفعہ تمام سیاسی پارٹیاں جب کہتی ہیں ہم احتساب کے حق میں ہیں, تو پھر یہ بات کرنی چھوڑ دیجئے کہ آگے یا پیچھے. ہاں, از آرڈر آف پرائرٹی ہونا چاہیے یا سیریل نمبر کے لحاظ سے ہونا چاہیے, اس کے اوپر نیب کے قوانین کے اندر اس کے دا وے دے آپریٹ, اس پہ ضرور تھوڑی بہت تنقید کی گنجائش ہے اور امپروومنٹ کی بھی گنجائش ہے. لیکن پرنسپل از ویری مچ کلیئر ٹو اس کہ ہم نے جو ہے سب کا احتساب کرنا ہے اور بلا پارٹی بلا امتیاز کرنا ہے, اکراس دا بورڈ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ اسٹیٹمنٹ سن لیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی فرق نہیں رہتا. یہ ٹھیک ہے, ان کو ابھی شکایت ہوگی کہ جی پرویز خٹک صاحب کا کیس سلو چل رہا ہے, ہمارا فاسٹ چل رہا ہے, بٹ ایونچولی سارے کیسز ڈسپوز آف ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جتنی بڑی مچھلی اتنی جلدی اس کا کیس چلانا چاہیے. تو سب سے بڑی مچھلیاں تو وہی ہیں جو اقتدار میں سب سے اوپر رہی ہیں. تو اس کے لحاظ سے میرے لحاظ سے آصف زرداری وڈ رینک اوور اینڈ ابو پرویز خٹک. تو آصف زرداری صاحب کا پہلے ہو, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اقتدار کے بیسس پہ مطلب پھر یہ بھی تو ایک ڈیبیٹ آ جاتی ہے نا کہ کہاں سے شروع کریں, اور یہ سیریل نمبر جو آپ کہہ رہے ہیں دے دیں, تو پہلا سیریل نمبر میں نے تو کہا ہے نا کہ جو زیادہ بڑی پوزیشن پہ بیٹھا رہا ہو اس کا نمبر پہلے کر دے. تو پہلے پریزیڈنٹس آ جائیں, پھر پرائم منسٹرز آ جائیں, پھر چیف منسٹرز آ جائیں, اس طرح پھر منسٹر سینٹرل گورنمنٹ کے منسٹرز آ جائیں, پھر یا دوسرا یہ کہ جس میں جتنی بڑی چوری کا الزام ہو یا اماؤنٹ کر لے یا پوزیشن کر لے, دونوں میں سے جو کرنا ہے وہ ایک چن لے. اور وہ ہم کہتے ہیں کہ دیٹ شوڈ بی دا وے ٹو گو اباؤٹ. اس سے کہ ان کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے, جتنی کرپشن ہے تو اس ملک میں اتنے زیادہ کیسز ہو جاتے ہیں کہ ان کو مسئلہ ہو جائے گا. اچھا فردوس صاحب یہ بتائیے گا, آپ قائد حزب اختلاف ہیں سندھ اسمبلی میں, وہاں پر بھی آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے سیشن 2 دن کے لیے. کا معاملہ ہے. تو ایسے معاملات میں کہ ایک ہی ان دونوں میں سے جو طریقہ کنڈی صاحب کو پسند ہو تو میں لے کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں.
کہ جی دیکھیں اس کی بھی تجویز رکھ دی جائے نیب کے چیئرمین، گو کہ وہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی اور یہ پروگرام کی رپورٹنگ بھی ان کے پاس پہنچے گی، کیونکہ نیب کے جو پروگرام ڈسکس ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ضرور ڈسکس ہو جائے گا۔ پی ایم کے ہیلی کاپٹر کیس کی بات کر رہے ہیں، اپنا کیس چل رہا ہے، وہ سیریل نمبر ہمارے لگائیں گے۔ ہیلو، ہیلی کاپٹر کا کیس کٹ گیا۔ فردوس صاحب آپ کو آواز پہنچ رہی ہے؟ عارف صاحب کے پاس بھی کوئی پوائنٹر ہے ہیلی کاپٹر کیس کے لیے؟ جی اوکے جی۔ میں حیران اس بات سے ہوتا ہوں کہ یہ سارا چل رہا ہے بالکل سیریل کے مطابق، اور وہ اس میں کوئی ایسی ترتیب کس طرح سے ترتیب؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک تو بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ یہ کیسز جو ہیں جب سے شروع ہوئے نا، ایک دن میں نہیں کیس بنتے۔ زرداری صاحب کے کیسز جو ہے انہیں عرصہ ہو گیا ہے، یہ بہت عرصے سے شروع ہوئے ہیں، ان کی تفتیش اور تحقیق ہو رہی ہے، انکوائری ہو رہی ہے بڑے عرصے سے، چونکہ یہ چیزیں انرتھ ہوئی ہے۔ اور پھر یہ تو پی ایم ایل این نے بلکہ شروع کی ہے، پی ایم ایل کے زمانے کی یہ ساری باتیں ہیں۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کا کیس بھی اس زمانے کی بات ہے۔ اب اگر آپ ساتھ پی ٹی آئی کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ احتساب اس ترتیب سے ہوگا جس کو گورنمنٹ جب ملی اس نے جو کچھ کیا، فرسٹ کم فرسٹ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کتنی بڑی حیثیت تھی۔ اگر اس کی بہت بڑی حیثیت ہے تو اسے سب سے پہلے مثال بنانا ہوگا، ادروائز دوسرے یہ جو بات جو ایلیجڈ لوٹڈ منی ہے اس کا کوانٹم کس کا زیادہ ہے؟ اچھا نہیں، کوانٹم سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوٹنے والا جس کے اوپر الزام لوٹنے کا ہے وہ کتنا بڑا اس کا عہدہ تھا سرکاری، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک اور بات، یعنی آج تک میں آئی ڈونٹ واؤچ سیف فار اینی پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ پی ٹی آئی بھی ہو، لیکن میں حیران ہوتا ہوں جب یہ بات کی جاتی ہے ہیلی کاپٹر کی۔ ہیلی کاپٹر والا ایک واحد کیس ہے جس کے بارے میں نے بھی مکمل طور پر جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیس کیا ہے۔ سارا قضیہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو اب پرائم منسٹر ہے، چیف منسٹر کے ہیلی کاپٹر میں جاتے رہے اور وہ چیف منسٹر لے جاتا رہا ہے، اور ٹوٹل اگر اس کا نکالا جائے تو 37 لاکھ روپیہ۔ اگر آج آپ انہیں سزا بھی دینا چاہے کہ جی آپ نے ہیلی کاپٹر کے جھوٹے کیوں لیے، تو پرائم منسٹر کو کہے کہ جی 37 لاکھ روپیہ آپ دے دیں۔ اب پھر اچھا پرائم منسٹر کی بہن کا نام آ گیا، نہ وہ کوئی عہدے دار، نہ اس کا اس چیز سے مطلب ہے کہ اس کے دائرے میں بھی نہیں آتی، لیکن چونکہ آپ کو ساتھ کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے کہنے کے لیے کہ جناب اس کو کیوں نہیں پکڑتے، اس کو کیوں نہیں پکڑتے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امپورٹنٹ کیا ہے، ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، اور آپ کے ناظرین کو میں یہ بڑا وثوق سے کہنا چاہتا ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ان کو کہنا یہ چاہیے کھڑے ہو کے کہ جی میں بے گناہ ہوں اور یہ میرے خلاف جو انکوائری ہے اس کا یہ میرے پاس ثبوت ہے، اور اچھا یہ بات نہیں ہو رہی، صرف یہ ہو رہا ہے کہ جناب اچھا میں یہ کہتا ہوں یہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہے، میں اور جاوید صدیق صاحب کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے اور ہم عام لوگ ہیں، ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ چاہے کوئی ہو اور چاہے اس کا کوئی سیریل نمبر ہو، لیکن اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ جسے اختیار ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، وہ پاکستان کا سرمایہ لوٹ کر مختلف طریقوں سے ملک سے باہر لے جائے، اس کا احتساب کرنا یہ ضروری ہے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے فردوس صاحب، یہ بتائیے گا، میں نے آپ سے ابھی بھی پہلے یہی پوچھی تھی بات کہ سندھ اسمبلی کا آپ نے اجلاس 2 دن کو بوائیکاٹ کیا، یہ ایگزیکٹلی وہی بات آ جاتی ہے جو قومی اسمبلی میں حکمران جماعت پی ٹی آئی آپ کی طرف سے کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ہاؤس نہیں چلنے دیتے، تو اگر آپ لوگ بھی بوائیکاٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ کمیٹیز میں بھی شامل ہونے کا بوائیکاٹ کر رہے ہیں، تو یہی بات آپ کو پیپلز پارٹی بھی کہہ سکتی ہے؟ نہیں مونا، دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی چیز جو سارے عوام کو اور آپ میڈیا کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسمبلی فنکشنل اس وقت ہوتی ہے جب اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز فنکشنل ہوں۔ صرف ہاؤس کے ملنے سے اسمبلی فنکشنل نہیں ہوتی۔ جو اسمبلی کا بنیادی کام ہے، بلز کو ریویو کرنا، ڈپارٹمنٹ کے اوپر نظر رکھنا، ان کے بجٹری ایکسپنسز جو ایلوکیٹڈ ہیں ان کو ریویو کرتے رہنا، ایکسپینڈیچر کو ریویو کرتے رہنا، یہ کام ہوتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کا۔ اب اگر آپ 8 مہینے بعد بھی ہاؤس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بناتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ممبران کو وہ ہتھیار نہیں دیے جس سے وہ اپنے الیکٹ ہو جانے، الیکٹڈ ایم پی اے کا کردار ادا کر سکے۔ 8 مہینے گزر گئے تو اس کے معنی پہلی چیز تو یہ جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ گڈ گورننس اور ٹرانسپیرنسی کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے۔
اور اس کے اوپر جب بھی کوئی ہوگا وہ اس سے ہونا چاہیے کہ جو خرچہ نہیں کر رہا ہو, جو خرچے کو دیکھ رہا ہو, جو کرٹیسائز کر رہا ہو. اگر میں ہی خرچہ کروں اور کوئی مجھ سے کہے کہ آپ اس خرچے کو جسٹیفائی بھی آپ کی بیوی کر دے یا آپ کا کوئی رشتہ دار کر دے تو وہ تو بڑی جلدی جسٹیفائی ہو جائے گا. اس کی تو کوئی اسکروٹنی یا ریویو نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی بھی دیتی تھی. میں آئی نیڈ ٹو سوئچ ٹو اے بریک, لیکن نہیں سوری, No, just one argument. Mona, just one argument. جی. All we had objected in the case of Shehbaz Sharif was that he cannot oversee the working of Nawaz Sharif. اور یہی بات حمزہ شہباز کے لیے. تو یہ طے ہو گئی تھی نا فردوس صاحب, میرے خیال سے فرق ہے. یہاں کوئی اراکین دیکھیں, ان کے پاس کیسز آپ ان کی بیک فائلز کھولیں اور بیک لاگ وہ لوگ دیکھیں, اور جو شہباز شریف صاحب ہے وہ موجودہ حکومت کی دیکھیں. جو کچھ پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی مانگ رہی تھی وہی وہ پی ٹی آئی کو سندھ میں. رائٹ, ایگزیکٹلی جی. فیصل صاحب یہ والی پوائنٹ واقعی یہ بار بار آئی ہے. مراد علی شاہ نے ایک انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ ہم نہیں دیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ وہاں پہ. دیکھیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو ماضی میں رہا ہے یہ کوئی رول نہیں, ایک کسٹم ہے کہ جو ہمیشہ رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن رہیں گے. باقی صوبائی اسمبلیز میں کچھ میں پی ایس سی کے چیئرمین اسپیکر بھی رہے ہیں کچھ اسمبلیوں میں. تو جو ناصر علی شاہ نے یہ کہا تھا کہ جو ماضی کی جو روایت رہی ہے ہم اسی روایت کے مطابق ہی چلیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم دیں گے یا نہیں دیں گے. روایت جو رہی ہے سندھ اسمبلی کی, جس اسمبلی کی رہی ہے, انہوں نے بہت کہا تھا کہ ہم نہیں دیں گے. نہ دیتے تھے پھر شہباز شریف کو, اپنے اسٹینڈ پہ کلیئر رہتے, کیوں دے رہے تھے تاکہ آپ لوگ ہاؤس چلیں دیں. نہیں, ہاؤس ابھی ہر کسی میں کنٹروورسی اگر نکالیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اب دیکھیں, آئی ایم بینگ ٹولڈ ٹو گو ٹو اے بریک. جاوید صاحب, میں بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گی. جو بہت سی چیزیں یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں ریگارڈنگ دا ہیلی کاپٹر کیس. نو اباؤٹ پیپلز پارٹی آلسو ہیو ٹو کلیئر دیٹ. ہاں پلیز. بلکہ ہم نے سیاسی انجینئرنگ اور بہت سارے وہ سوالات پوچھنے. ناظرین, آپ کو وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والا کمنٹ یاد ہوگا جس کے بعد آصف علی زرداری تھا, بڑے عرصے دراز کے لیے چلے گئے ملک سے باہر, اب وہ واپس آئے ہیں. اس قسم کی کوئی سٹوری دہرائی تو نہیں جائے گی, اور بہت سارے مزید سوالات ہیں پنجاب اسمبلی کے اعتبار سے بھی. آفٹر اے بریک, اسٹے ود اس. Speeding ahead with fantastic victories, Pakistan's #1 data network with the largest 4G base, widest 4G coverage and highest internet traffic. Long 4G, a new dream. جلدی لیٹ ہو رہے ہیں. میرے بغیر لوٹس. ویٹ, اب نو نیڈ آف فلیش. بیکاز with Sunsilk Black Shine ہم کریں شائن 24/7. 5 نیچرل آئل سے بنا نیا Sunsilk Black Shine. یہ نرش کرے اندر تک تاکہ بال کریں شائن 24 hours. تو اب میرے بالوں کا شائننگ گلو will never go.
नाजरीन वहीं से रिज्यूम करते हुए जावेद साहब आपका इस पे व्यू पॉइंट आ जाए। ये तमाम मामलात जो फैसल साहब ने कहा कि अगर फिर ना देते पीएसी की चेयरमैनशिप, अब ये सूबों तक ये बहस वहां पर एक्सटेंड हो गई है। हाउ डू यू सी दिस? मेरा ख्याल है कि एक प्रेसिडेंट था कि अपोजिशन लीडर को बनाया जाए असेंबली में, ताकि वो एक ये भी कि जी गवर्नमेंट का आदमी जो है गवर्नमेंट की अपनी परफॉर्मेंस या उसकी जो मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस है या इरेगुलरिटीज है उनको वो खुद ही देख रहा हो, तो वो ज़रा अजीब सा लगता है। उसमें फिर वो एक कह लें कि ऑब्जेक्टिवली उसकी स्क्रूटनी नहीं हो सकती। तो अपोजिशन को देने का मकसद ये था, एंड इट वाज आई थिंक ए गुड प्रेसिडेंट। और इससे पहले खुर्शीद साहब थे पीएमएलएन के दौर में, उससे पहले इनके दौर में चौधरी निसार साहब थे, और ये बड़ा अच्छा चल रहा था सिस्टम। और इस प्रेसिडेंट को मैं समझता हूँ फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं था। मगर चूंकि इस सिचुएशन में अपना शहबाज साहब जो है उनके खिलाफ केसेस आ गए नैब के, और वो चीफ मिनिस्टर थे, बड़े सीरियस चार्जेस हैं उनके खिलाफ, और वो नैब ने उनको अरेस्ट भी किया हुआ है साफ पानी स्कीम में और कई चीज़ों में। तो मेरा ख्याल है कि इनका ये रिजर्वेशन था कि इनको न बनाए, किसी और को बनाए। एक फेज पे ये भी था कि अयाज सादिक साहब को आगे कर ले, उनको बना दें। जी, लेकिन जो कहते थे आपकी पार्टी में कोई और हो। लेकिन इन्होंने पीएमएलएन ने अपोजिशन ने ये कहा कि नहीं जी ये प्रेसिडेंट जैसे चल रहा है उसके मुताबिक चलना चाहिए। व्हाट अबाउट प्रोविंशियल असेंबलीज में इसी चीज को आपको लगता है यही एग्जैक्ट रेप्लिकेट हो, या फैसल साहब कह रहे हैं कि ये तो रिवायत है? मेरा ख्याल है कि रेप्लिकेट हो तो अच्छा है। हाँ। लेकिन अगर फर्ज करें इसके ऊपर आप एक जिद ही बना लें कि नहीं जी जरूर होना है, और उसके नतीजे में जो असेंबली है वो उस तरह फंक्शनल ना हो सके, इफेक्टिवली फंक्शन ना करे, और स्टैंडिंग कमेटीज ना बने जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द असेंबलीज। अगर वो तो जावेद साहब वो तो बजिद होंगे, क्योंकि उन्होंने कंसीड की है एक डिमांड, तो वो कहेंगे अब आप भी कंसीड करें सिंस यू बीन द पार्टी ऑपोजिट पार्टी। ठीक है, बट आई थिंक इसमें एक बड़ापन और एक अकोमोडेशन की स्पिरिट की जरूरत है कि आप अगर सिस्टम को चलाना चाहते हैं और आप एक ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं निज़ाम में। बदकिस्मती ये है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें लोग अकाउंटेबिलिटी के फैक्टर को बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं। डेमोक्रेसी विदाउट अकाउंटेबिलिटी टू मी इट इज अ फार्स। मेरा ख्याल है इस तरह नहीं चाहिए। और दुनिया भर में जहां भी डेमोक्रेसी है उसके अंदर एक इनबिल्ट अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। काश कि ये सिस्टम यहाँ काम करता रहता तो आज ये जिनको नैब जिनको पकड़ पकड़ के घसीट कर ले जा रहा है, ये अगर खुद ही अपने अंदर ही इन चीजों को देखते रहते, स्क्रूटनी करते रहते और एक ओवरसी करने का एक सिस्टम होता, तो मैं समझता हूँ कि ये सियासतदान जो है ये एम्बैरेसमेंट से बच जाते हैं। या उसको मिलकर रिविजिट कर लेते हैं, सबके पास मौका था। और ये नैब भी इन्होंने क्रिएट किया था। जी। और इनके दौर में भी और अगले दौर में मेंटेन किया गया है। एग्जैक्टली। और ये कहते रहे क्या इस नैब को हम इसके कानून को बदलेंगे, और ये आपस में डिस्कशन करते रहे, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं। और अब ये पछता रहे हैं, ओहो ये कानून बदलना। अब तो जो बिलावल साहब ने और नवाज शरीफ साहब की मीटिंग है उसमें 63 को भी उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछली दफा जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि 62, 63 को हम आइन से निकालते हैं, खारिज करते हैं, तो उस वक्त पीएमएलएन ने कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे। अब ये बात तो मान चुके हैं बिलावल साहब खुद उसी मीटिंग में जिसका तस्करा जावेद साहब ने किया है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट को दोनों पीएमएलएन पीपल्स पार्टी किसी ने आगे नहीं बढ़ाया है। देखिए, जब हमारी हुकूमत थी हमने भरपूर कोशिश की थी कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद करें, और उसमें बहुत सी चीजों पर अमल दरामद हो चुका था। जब पीएमएलएन की हुकूमत आई तो उन्होंने उस पर अमल दरामद टोटली रोक दिया था। 62-63 या आप नैब की बात करें कि उस पार्टी के दौर में नैब को हमने तकरीबन ही अनफंक्शनल कर दिया था, और हम इसको 62-63 को 18वीं तरमीम भी खत्म करना चाहते, जो कि पीएमएलएन वाले उस वक्त नहीं मान रहे थे। जो आप इसकी बात कर रहे हैं जेल की, उसमें जो है नवाज शरीफ साहब ने माना कि मेरी गलती थी कि मैंने उस वक्त की बात पीपल्स पार्टी के साथ एग्री नहीं की, क्योंकि उस वक्त हमारे साथ मेजोरिटी नहीं थी। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी अपने उस पर नहीं, क्योंकि हमारे पास तो सिंपल मेजोरिटी भी नहीं थी, हमारे साथ अलाइज थी। उस वक्त हमारे साथ ये नहीं मान रहे थे, वरना हम उस वक्त भी कर लेते थे। लेकिन अब क्योंकि वो उसके अंडर आ गए, अब भी कह रहे हैं कि जी हमारी तो मतलब है कि होना चाहिए था कि हम वो करते, लेकिन अब तो बहुत बात उलट गई। लेकिन जहां तक आपने पहले बात की है नैब के हवाले से, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, पहले मुझे मतलब पहले भी उनके ऊपर केसेस थे, 11 साल जेल में रखा, बाइज्जत बरी कर दिया, तो वो 11 साल किधर गए?
یہ تو نون ٹھیک لیگ ہے. سے پوچھے آپ کہتے ہیں جی سیریل نمبر کس طرح آپ لگا جو سب سے بڑا رہا ہے تو پھر سب سے بڑا پرائم منسٹر ہے. اب وہ کہہ رہے کہ جی 30 لاکھ روپے کے ہیلی کاپٹر کا استعمال کریے. بھائی یوسف رضا گیلانی کو آپ نے سیکنڈز کی سزا دی اور اس کو آپ نے نائل کر دیا, تو یہ کہتے ہیں 36 لاکھ پیمنٹ کر لے. بنی گالا کا اگر گھر ہے تو اس کی بھی پیمنٹ کر لے. غریب آدمی کے لیے الگ قانون, لیکن وزیر اعظم پیمنٹ کر دے, سب کچھ صاف کر دے. پھر اس طرح تو آپ نے تو جس طرح آپ نے وہ ایمنسٹی اسکیم لانچ کی, پہلے کہا تھا کہ ایمنسٹی اسکیم جن لیے ہم ان کے ساتھ ایسا ویسا کریں گے. پھر ایک کمپیریبل نہیں ہے نا, نہیں کمپیئر کیا کہ آپ انہوں نے علیمہ خان کی بات کی نا, تو اسی کے لیے ایمنسٹی اسکیم کا وہ آ گیا کہ جی اسی کے لیے تو کیا تھا. تو اب دیکھیں نا اپنے لیے تو آپ اپنے لیے قانون بناتے ہیں. دیکھیں قانون پھر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا احتساب ہونا چاہیے, اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے, انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احتساب انتقامی کارروائیاں ہیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب معلم جبہ کا اسکینڈل مکمل ہو چکا ہے اور اس پر فائل نہیں کری نیب اور اس کے اوپر ڈی جی ٹرانسفر ہو رہے ہیں, تو پھر یہ چیزیں کیا اشارے دے رہی ہیں. جاوید صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, عارف صاحب میں صرف حکومت سے یہ کہوں گا کہ حکومت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی انجینئرز ہیں, جتنے بھی کنسلٹنٹس ہیں, جس کی بھی منسٹری ہے جو کہ بی آر ٹی بن رہی ہے, ان کا تماموں کا نام اس سیل میں ڈالیں, کیونکہ سب سے بڑا میگا اسکینڈل جو ہے وہ تو پھر نیب بنائے گی نا, نیب کیس بنائے گی تو کچھ ہوگا. دیکھیں حکومت گئی ہے سپریم کورٹ میں, اس کے خلاف حکومت گئی ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں ریفرنس دائر کرے, نیب اگر کرے تو کیوں نہیں ڈالیں گے. کام ہے اس میں نام ڈالنا ان انجینئرز کا, کنسلٹنٹ کا, اور جو حکومتی وزراء یا وزیر اعلیٰ تھے جو سے ملوث ان کا نام اس سیل میں ڈال دیں, کیونکہ سب سے میگا اسکینڈل آپ کا بی آر ٹی کا آنے والا ہے. ایک شارٹ کمنٹ یہ ہے کہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز پی پی پی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, تینوں کے بندوں کے خلاف نیب نے کیسز بنائے ہوئے ہیں. بدقسمتی یہ ہے جو عام آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ جس پولیٹیکل فگر کے خلاف کرپشن کا کیس بنتا ہے وہ وکٹم ہوڈ کا کارڈ لے کے آگے آ جاتے ہیں کہ جی مجھے سیاسی انتقام, اور جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور سیاسی انتقام مجھ سے لیا جا رہا ہے. اس طرح تو کوئی احتساب کا نظام جو ہے کامیاب نہیں ہوگا. This is a tool to subvert the process of accountability in this country. یہ ایک ٹول بنا لیا. اور ایک آپ اور چیز جو ہم آبزرو کر رہے ہیں, اینڈ فار می ایز اے سٹیزن آف پاکستان اٹ از ویری شاکنگ کہ اپنے اوپر پھر جن کے اوپر سنگین چارجز وہ اپنے اوپر پھول پھینکواتے ہیں. اپنے جو فالوورز ہیں ان کو کہتے ہیں ہمارے اوپر پھول بھی پھینکے. آغا سراج درانی کا بھی کیس پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اور فیک اکاؤنٹ کیس بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. میں نہیں کہہ رہی, یہ بلاول صاحب نے کہا ہے. ہاں کہہ رہے ہیں. ہاں فردوس صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں, پھر آئی گو ٹو عارف صاحب. جی فردوس صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے تو یہ کلیئر کر لیا جائے. جی میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کبھی نہیں کہا جب علیم خان پکڑے گئے کہ ہم نے تو نہیں کہا گیا کہ یہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا یہ ہو رہا ہے. ماضی میں جس کے ہوا ہم نے کہا کہ ہم ویل ویٹ فار دا ڈیسیژن, اور ہمارے لوگ جو ہیں دے ہیو ٹو کلیئر دیم سیلف, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ کلیئر کریں گے. جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف فیصلہ آیا, ہم نے کبھی نہیں کہا مجھے کیوں نکالا, ہم نے تو نہیں کہا. ہم نے کہا یہ ایک ہے, ہم نے جوڈیشری پہ اعتبار کرتے ہیں, ویدر وی ایگری اور ناٹ, ہم احترام بھی کریں گے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. فیصل صاحب کا یہ کہنا تھا فردوس صاحب معلوم جبہ کیس میں سبورٹ کرنے کے لیے ڈی جی نیب کے پی کے کو تبدیل کیا گیا. جی میرے خیال سے پہلی چیز تو دیکھیں بہت ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم یہ پوائنٹ آف ویو کہیں کہ جی جو نیب کا چیئرمین ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اپوائنٹ کیا ہے, اس لیے وہ پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. اگر ہم نے مان لیا کہ نیب ایک طریقے سے انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے, سر ڈی جی کے پی کے خیبر پختونخوا نیب, یہ ناٹ ریگارڈنگ چیئرمین نیب. جی بات یہ کہ ہو از اپوائنٹنگ ڈی جی کے پی کے, اس لیے چیئرمین نیب ہو اپوائنٹ سر, یہ آپ کیوں بھول رہی ہیں؟ تو اگر نیب کا چیئرمین انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی پارٹی سے انفلوئنس نہیں ہوں گا, تو ہاؤ از ہی اپوائنٹڈ ڈی جی کے پی کے آن پی ٹی آئی کے کسی ایک انڈر, یہ تو ایک ایسے ایکوزیشن سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب پرائم منسٹر ایک انڈر ریمانڈ شخص کے لیے ٹویٹ کریں گے اور دھمکی دیں گے آپ نیب کو, تو نیب کے چیئرمین اس کے اوپر ایکشن لیا, تو وہ کیا ہے؟ ایک ڈی جی تھا آرکیالوجی کا, اس کو پرائم منسٹر ٹویٹ کرتے ہیں جو کہ انڈر نیب انویسٹیگیشن تھا. کیوں کرتے ہو کہ جی وہ پڑھا لکھا باہر کا ایجوکیٹ ہے, وی سی جو پڑھا لکھا جو لوگوں کو پڑھاتا ہے اس کے تو ٹویٹ نہیں کرتا وزیر اعظم. جو تھے نواز شریف صاحب, انہوں نے باقاعدہ ڈی جی چیئرمین نیب کو اسی معاملے میں یعنی اتنی سرزنش کی ان کی پبلک کاٹ دیں گے. اچھا دوسری بات بڑی ایک امپورٹنٹ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اس وقت غلطی ہو گئی اور ہم چاہتے تھے تبدیل کر دیں ختم، کیا پاکستان کو یہ اس طرح کا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں احتساب نہ ہو سکے؟ اور آپ کو ایک وجہ میں بتاؤں، یہ جو بظاہر جو بھی اس کا کہنے کو کہتے ہیں کہ یہ احتساب جو تھا بیسیکلی وہ انتقام تھا یا جو بھی تھا، لیکن وجہ جو تھی بنانے کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 ادارے اینٹی کرپشن پروونشل سطح پہ اور FIA مرکز کی سطح پہ ناکام ہو چکے تھے، اس لیے کرائم کی بے کری میں کرنے میں، چونکہ دونوں کے دونوں ادارے جو تھے وہ ماتحت تھے نیچے والا پروونشل چیف منسٹر کے اور FIA پرائم منسٹر کے، اس لیے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ایسا انڈیپینڈنٹ ادارہ وجود میں آئے جو کسی کے ماتحت نہ ہو۔ اور اب اگر یہ انڈیپینڈنس ہے آپ کو ایکشن میں نظر آتی ہے؟ انڈیپینڈنس بہت ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر یہ چیئرمین صاحب نیب کے انڈیپینڈنٹ نہ ہوتے تو آج احتساب کے نام پر جو بڑوں کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ نہ نکلتی۔ اور مجھے یہ بتائے کہ کیا یہ نوٹ جو برآمد ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں سے یہ فیک ہوتا ہے؟ از اٹ اے جوک؟ کیا پاکستان کو اس طرح میرا ایک سوال، ایک زمانے آپ کا ہی سوال فردوس صاحب جواب دیں گے؟ جی نہیں، میں آپ انہیں سے پوچھیں۔ ایک زمانے میں کراچی میں ایک لانچ پکڑی گئی تھی جس میں کہا تھا اربوں روپے ہیں، جی وہ خزانے میں جمع ہوئی ہوگی، تو اس کی رسید تو بتا دیں کہاں پہ جمع ہوئی ہے؟ جی کوئی بھی یہ آپ کو پتا ہوگا۔ نہیں آپ کہہ رہے پکڑی ہے کیا آپ ملک میں مشاہد اللہ صاحب سے وہ آپ پوچھے مشاہد اللہ صاحب سے جنہوں نے وہ اعلان کیا تھا۔ مشاہد اللہ صاحب میں تو سوال پوٹ کر رہا ہوں، میں تو مشاہد اللہ تو میرے جو میں تو سوال پوٹ کر رہا ہوں۔ مشاہد اللہ صاحب کی حکومت بھی تھی اور مشاہد اللہ صاحب اس کا بتائیں گے بھی، اس میں غالباً MQM بھی تیاری تھی جو آج آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اس ملک۔ کرپشن سارے کر رہے ہیں، وہ MQM بھی تھی جو آج آپ کی تیاری تھی، لیکن جواب سب کو دینا ہوگا۔ لیکن اس ملک میں صرف سیاستدان کا نہیں ہے، باقی ادارے بھی ہیں، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ آپ پورے دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ ملک میں صرف سیاستدان کا رہتا ہے، باقی ادارے فرشتے ہیں۔ یہ تو پھر وہ سیاستدانوں میں تو پھر ظاہر ہے PTI بھی شامل ہے، بھی شامل ہیں، تو فیصل صاحب تو ایک طرح سے ان کے لیے بھی بات کر رہے ہیں۔ میں ایکروس دی بورڈ اگر دیکھیں پالیٹیشین میں بھی غلط لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن باقی اداروں میں بھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ باقی اداروں پہ ان کا رسپانس آ جائے، بالکل آخری منٹ ہے فردوس صاحب۔ جی میرے خیال سے میں فیصل صاحب کی بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں۔ احتساب سب کا ہونا چاہیے، کرپشن صرف سیاستدان نہیں کرتے، انفیکٹ سیاستدان کو کرپشن کرنا سکھاتا بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ ہے، اور یہ کہنا کہ ہماری فوج کے اندر اور جوڈیشری کے اندر سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی غلط ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کم اور زیادہ کی ضرور بات ہے، لیکن اداروں کو مضبوط کیا جائے، احتساب کے عمل کو تیز کیا جائے، ایوری ون شوڈ بی اکاؤنٹیبل۔ لیکن لوگوں کو یہ فرق محسوس کرنا چاہیے کہ جو لوگ پبلک پیسے کے اوپر کرپشن کر رہے ہیں اور جو ٹیکس کی چوری کر رہے ہیں ان دونوں میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ بتایا جا رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا، بار بار تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ PM صاحب ہمارے ہاتھ نہیں ملاتے اپوزیشن سے اور ملاقاتیں نہیں کرتے ہیں، اسمبلی میں ان کو گریٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ کا لاسٹ کمنٹ اس پہ ہم لوگ ہم نے کبھی خواہش ظاہر نہیں کی، کسی اور پارٹی نے کی ہو؟ میرے خیال سے اگر کوئی آدمی آ کے السلام علیکم کہہ دے یا سر کے ماتھے تک ہاتھ لے جائے تو وہ کسی اسپیسیفک آدمی کے لیے نہیں ہے۔ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی ہاتھ بڑھایا ہو اور PM صاحب نے منع کر دیا ہو، وہ خود بھی جا کے انہوں نے ہاتھ ملایا اور انہوں نے ہاتھ ریس کر کے سب کو اکنالج بھی کیا۔ تو آئی تھنک تو یہ وہ ہوتا ہے نا کہ جس کو پیٹی پالیٹکس کہتے ہیں، اس سے کہ جب آپ کسی محفل میں جاتے ہیں اگر آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے السلام علیکم مونا، السلام علیکم کنڈی، السلام علیکم جاوید صاحب، السلام علیکم۔ آپ ایک جگہ آتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں۔ اگر آپ سیاسی رواداری کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب سے سیاسی رواداری شروع ہونی چاہیے، اپوزیشن کا لیڈر ہو یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایز اے فٹ نوٹ جی لاسٹ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ سیاستدانوں کا، سول بیوروکریٹس کا، ملٹری کا، سب کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن یہ ان کا کام تھا، یہ دونوں پارٹیز جب پاور میں تھی اس نیب کی اختیارات کو
ان کو اس کے دائرہ کو اس کے لوپ کو ان کو بڑھانا چاہیے تھا کہ کس کا احتساب ہونا ہے کس کا نہیں ہونا انہوں نے اسی طرح چھوڑ دیا. رائٹ, اس نوٹ پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. تھینک یو ٹو آل دا جینٹل مین. ناظرین فیڈ بیک دیجیے گا اس ہیپننگ نشست کے حوالے سے. سی یو نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.